औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला इज़ समैतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और ऐसा क्यों न हुआ जो ही तुमने उसे सुना तो कह दिया होता हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम उसके साथ कलाम करें, तू पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। सूरत अन-नूर आया 16। वलौला इस समय तुमूहु, और ऐसा क्यों ना हुआ जो ही तुमने उसे सुना। रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को अदब सिखाया है कि उन्हें बड़ों के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए जब उनके बारे में कोई नाशाइस्ता और बेहुदा बात कही जाए। कुल्तु मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, कह दिया होता हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम उसके साथ कलाम करें। यानी जब तुमने बहतान तराशों की बातें सुनी तो इस मामले को बड़ा समझते हुए क्यों ना कहा कि हमारे लिए मुनासिब नहीं, बुरा समझते हुए कि हम इल्ज़ाम तराशी करें और बहतान से महफूज हों जिसे मुनाफिकों ने घड़ा है। मुसलमानों को बेहुदा बातों का चर्चा नहीं करना चाहिए और ना किसी से जिक्र करना चाहिए। सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, तू पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। यानी ए रब तेरी ज़ात पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाया गया। यानी तामिल तज़ब्ज़ुब, कैसा सिरे से तहकीक ही की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हें सुनते ही कानों पर हाथ रखकर इनकार कर देना था। सर विलियम म्योर का शुमार इस्लाम व शार इस्लाम के दोस्तों में नहीं, मुखालफों में है। बावजूद इसके इनको करार है, उनका इकरार है कि आयशा की सीरत रज़ी अल्लाह ताला उनसे मुतालिक कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। उनकी ज़िंदगी वाक़या से कबल भी और बाद भी इस पर गवाह है कि हम उन्हें इस इल्ज़ाम से बिल्कुल बर्री यकीन रखें कि वो इससे बर्री हैं, इस पर हमें यकीन रखना है। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत लगाई गई तो अल्लाह ने कुरान करीम की 10 आयत नाज़िल करके उनकी बरात का ऐलान किया, जिसने उनके अफजल और इज़्ज़त को बढ़ा दिया। या इज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदु लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है इससे कि तुम दोबारा कभी इस तरह का काम करो अगर तुम मोमिन हो। सूरत अन-नूर आया 17। या इज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदु लिमिस्लिही अबदा, अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि इससे कि तुम दोबारा कभी इस तरह का काम करो। अल्लाह ताला ने तंबीह की कि अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है अगर ईमान वाले हो तो ऐसी हरकत कभी ना करना। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ईमान को बेदार किया। ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि आइंदा ऐसी हरकत हरगिज़ ना करना। अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से रोकता है कि तुम बदकारी के बहतान जैसे गुनाह को कभी दोबारा करो। रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने नसीहत की है। इन्नल्लाहा निअम्मा यईज़ुकुम बिही, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बहुत अच्छी नसीहत करता है। सूरत निसा आया 58। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी अगर तुम अल्लाह ताला की पाक शरीयत पर ईमान रखते हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते हो तो आइंदा ऐसा कभी ना करना। व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात साफ साफ बयान करता है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। सूरत अन-नूर आया 18। व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात साफ साफ बयान करता है। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपने अहकामात को खूब अच्छी तरह वाज़े कर रहा है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला कामिल इल्म वाला तुम्हारे अफ़ाल को जानता है, इससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। अल्लाह ताला ने इस मौके पर अपनी सिफ़त अलीम को समझाया है कि अल्लाह ताला नीयतों के हाल जानता है। अल्लाह ताला ये भी जानता है कि किसने इस मामले में कितना हिस्सा लिया। अल्लाह ताला लोगों के मकासद को भी जानता है। अल्लाह ताला दिलों के खुफिया राज भी जानता है। अल्लाह ताला की हिकमत आम है, वो आम बंदों की मसलहतों के मुताबिक उनसे मामला करता है। अल्लाह ताला ने ये वाज़े किया कि वो हकीम है,
اس نے جو تدابیر اختیار کی ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ حکیم ہے، اس نے اس موقع پر جو قانون دیا وہ گہری حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح اور کامیابی چاہتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع فاحشات فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشات فی الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے اور برائی کی اشاعت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف آیت 33۔ الفاحشہ، فاحشہ سے مراد بے حیائی ہے۔ قرآن حکیم نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدکاری کے الزام کی تشہیر کو بھی بے حیائی قرار دیا ہے۔ یہ رب العزت نے ہدایت دی ہے، اگر کوئی بری بات سنے اور اس کے دماغ میں بیٹھ جائے اور کسی سے اس کا ذکر کر دے تو اسے پھیلائے نہیں، ہر کسی سے بیان کرتا پھرے۔ بری بات کا پھیلانا حرام ہے، کیونکہ اسی سے سزا ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تانا دینے والا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا، اور نہ بیہودہ گوئی کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کی کاموں کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں۔ بے حیائی پھیلانے والے اداروں میں کام کرنے والے ملازمین بھی بے حیائی پھیلانے کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ بے حیائی پھیلانے میں جن اخبارات اور رسائل اور لٹریچر کا ہاتھ ہے وہ گھروں کے اندر آ کر فحش کی اشاعت کا سبب بنتے ہیں، اور اس گھر والے بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی پھیلانے والے تمام ذرائع اگر گھروں کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو گھر والے بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت حفظ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے جو سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کرتے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی قلب و بدن کو سخت تکلیف دینے والا عذاب، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے لیے برا چاہا، ان کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی، صرف فاحش کی اشاعت کی خواہش اور دل میں ان کی چاہت کی بنا پر اتنی بڑی وعید سنائی، تو ان امور پر وعید کا کیا حال ہوگا جو اس سے زیادہ بڑے ہیں، مثلا فاحش کا اظہار، ان کو نقل کرنا، خواہ فاحش صادر ہوں یا صادر نہ ہوں۔ یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہیں، جس طرح اس نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی اور ان کو ایسے امور کا حکم دیا جو خالص اور باہمی محبت کا تقاضا ہیں، اسی طرح انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ کچھ ان کے لیے بھی ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں، اس لیے اپنے کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو اور راہ پر آ جاؤ۔ یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے فحاشی کے کاموں کا دائرہ اثر کتنا وسیع ہے، ان کی زد کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس طرح چند لوگوں کی فحاشی کی افواہیں پھیلانے سے پوری قوم کا اخلاق تباہ و برباد ہوتا ہے۔ بدکار لوگوں کو بدکاری کے نئے نئے مراکز مہیا ہوتے ہیں۔ نئی نسلوں کے ذہنوں میں جب ابتداء فحاشی بھر دی جائے تو کس طرح پوری قوم اللہ اور روز آخرت سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے، یہ باتیں تم نہیں جان سکتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں دھنسنا اور صورت کا بدلنا اور پتھروں کا آسمان سے برسنا اس امت کے آخر میں ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے باوجود اس کے کہ ہم میں صالحین موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کہ خباثت یعنی فسق و فجور غالب ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر بے حیائی کو روٹین سمجھنے اور کلچر کے نام پر اس کی تشہیر کے لیے ریلیکسیشن چاہنے والوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یوں انسان کو لا علم اور جاہل قرار دے کر خاموش کروا دیا گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النور آیہ 20۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہیں گھیر رکھا ہے، اس نے تمہارے سامنے اپنے احکامات واضح کیے، ان کی حکمتیں بیان کی، اس نے گناہ کاروں کو مہلت دی، ان سے توبہ قبول کی، اس نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کو بھلائیوں کو جمع کر دیا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہ کرتا۔ اس نے اپنے فضل اور رحمت سے بعض لوگوں کو اس 80 کوڑے لگوا کر پاک کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ اور اس لیے کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، ان کے لیے ترس کھانے والا ہے، ان پر شفقت کرنے والا ہے، کیونکہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور مسلمان اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طریقے سے فحش سے بچائے۔ سوشل میڈیا پر ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو نور سے بھر دے اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ہمیں اپنے رحم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔